बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल एराफ की आयत नंबर 63 63 नंबर से लेकर इंशाल्लाह आज तर्जुमा तफसीर बयान करूंगी। तो गौर कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुनज़िरकुम वलितत्तकू वलअल्लकुम तुरहमून फकज़्ज़बूहु फअंजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फिल फुल्कि वअग़रक़नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौमन आमीन। क्या तुम ताज्जुब करते हो इस पर कि आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक आदमी के जरिए से जो तुम में से ही है, ताकि वो डराए तुम्हें गज़ब इलाही से, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। फिर भी इन्होंने झुटलाया नूह को, तो हमने निजात दी उनको और जो आपके साथ कश्ती में थे, और हमने गर्क कर दिया उन बदबख्तों को जिन्होंने झुटाया हमारी आयतों को। बेशक वो लोग दिल के अंधे लोग थे। बेशक सारा कुछ तर्जुमे के लिहाज से क्लियर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ये तो कोई ताज्जुब ख़ेज़ बात नहीं है कि अल्लाह ने तुम पर लुत्फ़ करम और एहसान करते हुए तुम में से ही एक आदमी को वही का मुतहम्मिल बनाया, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे और तुम अल्लाह के अज़ाब से डरने लगो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, ताकि तुम पर रहम किया जाए लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब और मुखालिफत में इंतहा को पहुंच गए। सिवाय चंद एक आदमी के कोई भी इनमें से ईमान ना लाया। क्योंकि कुरान करीम में काफ़ी जगह पर इनका जिक्र है। सूरत नूह अलैहिस्सलाम, सूरत नूह 29वें पारे में है, वो एक बाकायदा सूरत है। तो कुरान करीम में तकरीबन बहुत सारी मुतादिद सूरतों में इस चीज़ का हवाला है। सबसे पहले इनसे पहले ही दरबारों वगैरह के बनने का काम शुरू हुआ था, और इन लोगों ने वो मुजस्समे वगैरह बनाए थे, और ये लोग वो उन मूर्तियों की पूजा करने लग गए। जैसे कि आज गैर मज़ाहिब लोग वो अ, हिंदू जो हैं वो करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं बुतों की। वो उन बुजुर्गों में से आ रहे थे। वो बजाते खुद वो नेक लोग थे जिनके इन लोगों ने बुत बनाए थे। वो नेक थे, लेकिन ये बाद में तो इन्होंने ये बंदरों को और बंदरों को और खंजीरों को भी इन्होंने वो इनकी भी पूजा इन लोगों ने शुरू कर दी थी। क्योंकि कुरान करीम में बहुत सारे मुकामात पर, सूरत बकरा में, सूरत माइदा में, सूरत अल इनाम में, और आगे भी इंशाल्लाह सूरतों में और मुकामात पर आएगा कि उन लोगों ने जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो जिनको अल्लाह ताला की धुतकार पड़ गई थी, यानी कि अल्लाह ताला की उन पर लानत हो गई थी, अल्लाह ताला ने उनको मस्ख कर दिया था। तो उस वक्त जो बंदर बने थे, उनमें से कोई एक आध बंदा था जिसने ये सारे का सारा वो काम शुरू किया था। कुछ की अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली थी। बंदरों के बाद अल्लाह ताला ने उनको तौबा कर दी थी ना। वो छुपते फिर रहे थे एक दूसरे से कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारे बच्चे भी बंदर बन गए हैं, हम भी बंदर बन गए हैं। तो वो लोग छुपते फिर रहे थे, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने तो उनको ज़ाहिर करना था और कुरान करीम में इनके दलाइल आने थे। इसलिए उसके बाद ये हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबूवत इन्हीं को दी। सबसे पहले नबी रसूल यही हैं। फ़अंजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्क, हमने नूह को और आपके साथ इन साथियों को बचा लिया जो कश्ती में सवार थे। फ़अग़रक़नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने यानी कि अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाया तो अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया। जैसे कि सूरत नूह की आयत नंबर 25 में है, अपनी खताओं के बाइस इन्हें गर्ज कर दिया गया, गर्क कर दिया गया, फिर इन्हें आग में डाल दिया गया। फिर इन्होंने ना पाया अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार। इन्नहुम कानू कौमन आमीन, ये लोग हक को देखने से अंधे थे, ना ये हक को देख सकते थे, ना इसकी तरफ राह पा सकते थे। इस किस्से में बयान करना मकसूद ये था कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों की खातिर अपने दुश्मनों से इंतकाम लिया, अपने रसूल और मोमिनीन को निजात बख्शी और कुफार को हलाकत में डाल दिया। इन्ना ला नस्रुरु रसूलुना, यानी कि सूरत मोमिन अल मोमिन आयत नंबर 51। बेशक हम अभी मदद करते हैं अपने रसूलों की, बेशक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें कोई शक नहीं है।
پھر فرمایا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ آخر کار غلبہ فلاح فتح متقین کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً بے شک جس طرح اس نے قوم نوح کو غرق کر کے ہلاک کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے مومن ساتھیوں کو بچا لیا۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ قوم نوح اس قدر تھی کہ میدان اور پہاڑ ان سے تنگ پڑ گئے تھے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس قوم کو عذاب دیتا ہے زمین ان سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی مالک نہ ہو، یعنی کہ زمین میں جو ہے وہ کوئی چیز کوئی زمین کا ٹکڑا خالی نہیں رہتا، زمین ساری کی ساری بھری ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ آباد ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات یافتہ 80 لوگ تھے، 80 لوگ تھے۔ ایک ان میں سے جرہم تھا جس کی زبان عربی تھی۔ اگلی آیت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ آپ نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے آپ کی قوم سے کہ اے ہود ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم نیرے نادان ہو اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم نہیں مجھ سے ذرا نادانی، نہیں مجھ میں ذرا بھی نادانی، بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، اور میں تو تمہارا صرف خیر خواہ ہوں اور دیانتدار ہوں۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہی ہے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں عذاب الہی سے؟ اور یاد کرو جب اس نے بنا دیا تمہیں جانشین قوم نوح کے بعد اور بڑھا دیا تمہیں جسمانی لحاظ سے قد و قامت میں، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ مطلب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی طرف چلو، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی طرف چلو۔ آج کی سے سارا کچھ کلیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح ہم نے قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ عاد بن ارم بن اوز بن سام بن نوح کی اولاد تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی قوم عاد اولا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ عاد بن ارم کی اولاد تھے جو عالی شان مکانات میں رہتے تھے، کیونکہ ان کے جو ہے وہ مکانات بہت زیادہ، وہ بہت اونچے اونچے ان کے محل ہوا کرتے تھے، اور وہ بڑے بڑے پتھر نہیں جو ہوتے وہ ان کے ساتھ یہ تعمیر ہوتے تھے کہ وہ پتھروں کو ڈائریکٹ یہ لوگ پکاتے تھے۔ اور کچھ ہسٹری کی بکس وغیرہ میں ہے کہ وہ جس طرح آج کل پٹھے میں وہ بنتے ہیں نا پتھر، وہ اینٹیں بنتی ہیں نا، اور جس طرح کر کے بلاک بنائے جاتے ہیں اس طرح کر کے وہ پتھر بھی خاص وہ بنائے جاتے تھے، اور ڈائریکٹ پہاڑوں سے نکال کر بنائے جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کام انبیاء کو ہی یہ والا سکھایا، اور حضرت پھر لوہے کا کام کا ہوا، پھر لکڑی کے کام کا ہوا، اسی طرح گروتھ مطلب نہ ہوتی رہی ہے۔ پھر فرمایا سورت حامیم سجدہ، کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ ان سے زیادہ قوی ہے، وہ تو ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کیا کرتے تھے۔ سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 15 جس کا میں نے ترجمہ سنایا آپ کو۔ ان کی رہائش گاہیں یمن میں احقاف کے مقام پر تھیں۔ یہ ریگستانی پہاڑی علاقہ ہے۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ نے حضر موت کے کسی آدمی سے پوچھا
کیا تم نے سرزمین ہجر موت کے فلاں فلاں مقامات پر سرخ رنگ کا ٹیلا دیکھا ہے جس میں سرخ رنگ کی مٹی ملی ہوئی ہے اور اس کے فلاں فلاں کناروں پر پیلو اور بیری کے درخت ہیں؟ کیا تم نے وہ جگہ دیکھی ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں امیر المومنین، اللہ کی قسم آپ ایسے شخص کی طرح اس کا وصف بیان کر رہے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ فرمایا میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے۔ وہ شخص پوچھنے لگا اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ قوم ہود کے مساکن یمن میں تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کو یہاں دفن کیا گیا تھا۔ آپ حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل تھے اور آپ کا خاندان سب سے زیادہ شریف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ قبائل سے رسول مبعوث فرماتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم جس طرح جسمانی لحاظ سے بہت قوی اور شدید تھی، اسی طرح ان کے دل بھی بہت سخت تھے اور سب امتوں سے بڑھ کر انہوں نے حق کی تکذیب کی۔ اس لیے ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اطاعت اور تقوی کی دعوت دی۔ جو ہی یہ دعوت کانوں میں پڑی وہ پھر گئے اور آپ کی قوم کے کافر سردار اور زما آپ سے کہنے لگے کہ تم نادانی اور گمراہی کا شکار ہو، اس لیے کہ تم ہمیں اپنے بتوں کی عبادت سے منحرف کرنا چاہتے ہو اور ایک خدا کی عبادت کا پابند کرنا چاہتے ہو۔ ایک الہہ کی بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ قریش کے زما بھی ان کی طرح ایک معبود پر بڑا تعجب کیا کرتے تھے۔ کالا یا قومی لیسا بھی صفحہ، یعنی کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں نادان نہیں ہوں جس طرح تم گمان کرتے ہو۔ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ میں اسی کی طرف تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، میں اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور دیانتدار بھی۔ یہی وہ صفات تبلیغ، نصیحت اور امانت ہیں جن سے رسول متصف ہوا کرتے ہیں۔ یقیناً بے شک او عجیب تم ان جاءکم ذکر، یعنی تم اس بات پر تعجب نہ کرو، اللہ نے تمہیں میں سے ایک رسول اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، بلکہ تمہیں تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو یاد کرو جو اس نے تمہیں نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا، جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخالفین اور جھٹلانے والوں کو نیست و نابود کر دیا، اور مزید نعمتوں پر یہ کی کہ تمہیں جسمانی لحاظ سے طاقتی قد و قامت میں مضبوط اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا اور تمہیں بے مثال بنا دیا، جیسا کہ قصہ طالوت میں ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 247 میں یہ قصہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں، آپ چیک کر لیجیے گا۔ اس سے کشادگی علم میں اور جسم میں اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ بے شک یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کے نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔